बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख्वाब क्या कहते हैं आपके इस प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान आशकार दावर हाजिर है और मेरे साथ मौजूद है बताने के लिए कि आपके सुनाए गए ख्वाब क्या कहते हैं मशहूर मुअब्बिर हज़रत अल्लामा मुफ्ती सग़ीर अमजदी साहब। नाज़रीन किराम, मैं अपने प्रोग्राम की इब्तिदा या इंट्रो में कोई ऐसा वाक़या बताता हूँ जो बड़ा नसीहत आमोज़ होता है। ऐसा ही एक खूबसूरत वाक़या जो मैं पढ़ रहा था कि एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि जब ज़माने तालिब इल्म में एक मैं दीनी दरसगाह में जामिया इस्लामिया में दाखिले के लिए गया तो मुझे बड़े आराम से दाखिला दे दिया गया, लेकिन जब हॉस्टल में रहने के लिए जगह मैंने मांगी तो मुझे मना कर दिया गया कि हॉस्टल फुल है, कोई जगह नहीं है। बाहर में दाखिला ले चुका था और मैं बड़ा अफसरदगी की हालत में मस्जिद में गया। असर की नमाज़ पढ़ के मैं बैठा हुआ था कि मैं सोच में था कि बहुत परेशान था, अब कहाँ जाऊँगा। इतने में देखा एक बड़ी भी कोई आई, उनका बेटा तू क्यों परेशान है? उन्होंने कहा कि अम्मा जी मेरा दाखिला तो हो गया है दरसगाह में, मुझे रहने की जगह नहीं है। उन्होंने कहा बेटा अगर तू बुरा ना मान तो मैं मेहनत मजदूरी करके खाती हूँ, 2 रोटी मैं कमा पाती हूँ, ऐसा कर आज तू मेरे साथ चल, 1 रोटी तू खाएगा, 1 रोटी मैं खाऊँगी। हज़रत फरमाते हैं कि मैं उनके यहाँ परवरिश पाता रहा, पढ़ता रहा और मैं इल्म हासिल करके लोग मुझे आलिम कहने लगे। उसके बाद फिर मैं एक दफ़ा हज पे गया और इस दौरान भी उनका बीबी साहिबा का इंतकाल हो गया। फिर मैं हज पे गया तो मदीना तैयबा में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करके रोज़े अक़दस के दूसरी तरफ में मस्जिद नबवी में बैठा हुआ था। मुझ पर गनूद की तारी हो गई, नींद आ गई। ख्वाब की हालत में देखता हूँ कि वही बीबी अम्मा बहुत खुश खुर्रम और खुश लिबास नज़र आई मुझे। मैंने कहा अम्मा जान आज आपके साथ कैसी खुशी है? कहने लगी बेटा तुझे नहीं पता, जब मेरा इंतकाल हुआ तो मुझे अल्लाह पाक के हुज़ूर पेश किया गया और एक निदा आई, ऐ बंदी तूने हमारे इल्म की तलब करने वाली की कदर की, आज हम तेरी कदर करते हैं। तो नाज़रीन किराम, कदर करनी चाहिए तालिब इल्मों की भी और उलमा के भी। इस हवाले से इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस प्रोग्राम का हम आज आगाज़ करेंगे आपको शामिल करके प्रोग्राम में। जी अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? यासीन बोल रहा हूँ जी, कायदाबाद खुशाब से। जी खुशाब से भाई यासीन बात कर रहे हैं। जी यासीन भाई। सर काफ़ी लाइव प्रोग्राम में आपका टीवी पे नंबर नहीं लगा। जी जी तो ख्वाब आया है सर, इसकी ताबीर पूछनी थी। जी फरमाइए। को ख्वाब आया कि मस्जिद में है, हज करके आई है, मस्जिद में है, अपनी मोहल्ले की मस्जिद में बाकी भी औरतें बैठी हैं, नमाज पढ़ रही हैं, नमाज अदा कर रही हैं। तो उन्होंने उधर ही कुर्बानी की है मस्जिद में ही। तो बाकी औरतों का जो हिस्से का गोश्त है ना, वो एक दरख्त है उधर मस्जिद में, उसके ऊपर पोटलियों की शक्ल में दरख्त के ऊपर बांधा हुआ है, ठीक पड़ा है। इसका गोश्त खुला, इसी तरह जिधर नमाज पढ़ रही है साइड में मुसल्ले के ऊपर गोश्त पड़ा है खुला। इसके ज़हन में बार बार ख्याल आ रहा है कि ये कहीं बिल्ली भी फिर रही है, कहीं खा न ले इसको। ये तकरीबन सुबह का टाइम था, 2 बजे के बाद इसको ख्वाब आया है। कौन जी इसकी ताबीर बता दी। अच्छा ये बताएं कि बाकियों के जो हिस्से का गोश्त है वो कहाँ है? दरख्त पे लटका हुआ है, दरख्त पे लटका पोटली बना के लटकाया हुआ है। ठीक है, इनका खुला सामने साइड में रखा हुआ है। अच्छा ये बताएं कि आप काम क्या करते हैं? मैं दुकानदार हूँ जी। इनकी बेटी का ख्वाब है, इनकी बेटी। अच्छा आपकी बेटी ने ये ख्वाब देखा है? नहीं जी, बीवी ने ख्वाब देखा। बीवी ने ये ख्वाब देखा। साहिब औलाद है माशाल्लाह आप? जी 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 माशाल्लाह। ठीक है यासीन भाई, आपका ख्वाब ने नोट किया। प्रोग्राम देखते रहिएगा, इंशाल्लाह हम बताएंगे कि ख्वाब क्या कहते हैं। मुफ्ती साहब, तालिब इल्म दीन का या आलिम, इनकी कदर किस तरह करनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। तालिब इल्म की कदर, बल्कि जो अहले इल्म हैं, ज़ाहिर है कि तालिब इल्म होगा तो फिर वो आलिम बनेगा ना, आलिम बनेगा, अहले इल्म में से होगा। अच्छा बहुत माजरत है, आप इंटरप्ट करूँगा, कॉलर शामिल है, उनका हक है, उनका हक है। यही आपने मुझे यही बताया, इसलिए मैं इस पर अमल कर रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी भाई कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं शकील बोल रहा हूँ, फैसलाबाद से मैं रहने वाला हूँ। मैं रहता हूँ एबटाबाद में। जी जी शकील साहब जी फरमाइए। जी मैंने आप बताया था कि मेरी ये वालदा ना बीमार थी और मेरे कंधे पे ना सर रख के बैठी हुई है। तो मेरा भाई सामने बैठा था, मेरी सिस्टर सामने बैठी। तो भाई ने कहा यार कोई मसला था तुम लोग मुझे बताते नहीं हो। तो वालदा डकार लेती हैं और उनकी डेथ हो जाती है और फिर मेरी आंख खुल जाती है। अच्छा कभी हकीकत में ऐसा हुआ है कि भाई ने आपसे ये कहा हो या आपने भाई से कहा हो? नहीं, भाई का मेरा आजकल हम मिलते नहीं ना, वैसे भाई अक्सर कहता है कि तुम लोग मुझे बताते नहीं हो, अक्सर कहता भी है। ठीक है
ٹھیک ہے شکیل بھائی، اپٹاباد سے پروگرام میں شامل ہوئے. آپ کا خواب کیا کہتا ہے؟ پروگرام دیکھتے رہے گا، انشاءاللہ آپ کو اس پروگرام میں بتائیں گے کہ خواب کیا کہتے ہیں. جی مفتی صاحب. تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تم اہل علم سے، اہل ذکر سے مراد اہل علم ہیں، تو اہل علم سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے. یعنی جو نہیں جانتے وہ اہل علم سے سوال کریں تو کیا مطلب ہوا؟ وہ بھی جان جائیں گے. تو اہل علم کی صحبت اختیار کرنا بھی اتنا ہی اچھا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک جو ہے وہ طالب علم کی بات ہے، تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی علم دین کی طلب میں گھر سے نکلتا ہے تو جب تک اپنے گھر واپس نہیں لوٹتا وہ اللہ کی راہ میں جہاد کی مانند ہے، جہاد کرنے والے کی طرح ہے. اور اگر اس کا انتقال ہو جائے اسی راہ میں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو انتقال ہوا ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ میں ہوا ہے. اسی طریقے سے حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو علم دین کی طلب میں گھر سے نکلتا ہے تو کائنات میں اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات، حتیٰ کہ سمندر میں مچھلیاں یا دریاؤں میں مچھلیاں اور بلوں میں چیونٹیاں بھی اس کے لیے دعائیں استغفار کرتی ہیں. اللہ یعنی اتنا بڑا مرتبہ ہے. اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عالم دین کے قلم کی سیاہی ہوتی ہے تو روز قیامت اس کو شہداء کے خون کے ساتھ تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا. ماشاءاللہ. یعنی اتنا ان کا مقام اور مرتبہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علماء حق ہے ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو طالب علم ہیں ان کی بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہی آگے جا کر مستقبل کے معمار بنیں گے، تو لہٰذا ان کی قدر کریں گے تو یہ معمار بنیں گے. اور میں یہاں پر ایک بات اور بھی عرض کروں جو آشکار بھائی بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اہم ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں عام طور پر ہم اپنے گھروں سے بچے مدرسے میں بھیجتے ہیں. کون سا بچہ بھیجتے ہیں؟ جو بچہ گھر میں کسی کام کا نہیں ہوتا، جو بالکل بیوقوف سا ہو، احمق ہو، اس کو ماں بھی کچھ نہ کچھ کہتی ہو، باپ بھی ڈراتا دھمکاتا ہو، جو کسی کام کا نہ ہو نا تو باپ کہتا ہے کہ اس کو مدرسے میں داخل کر دو، اس کو دارالعلوم میں داخل کر دو. اور پھر اس کے بعد تمنا یہ ہوتی ہے کہ یہ سب کچھ بن جائے. آپ یہ ٹھانیں کہ آپ علم دین کے لیے اسے بھیج رہے ہیں نا، تو جو آپ کا لائق بچہ ہے اس سے علم دین کے لیے بھیجیں. پھر آپ دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے آپ کے ساتھ. اچھا بیج ڈالیں گے تو درخت اچھا، درخت سے پھل بھی اچھا ہوگا. ماشاءاللہ. شامل کرتے ہیں کالر کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں سر. جی کوئٹہ سے بات کریں. جی فرمائیے. سر میرا خواب تھا، پچھلے ہفتہ 10 دن ہوتا ہے میں نے دیکھا تھا، کچھ میں نے عورتوں کو دیکھا تھا برقعے میں، کالے برقعے میں. جیسے ہی وہ آتے ہیں، دن کی ٹائم ہوتی ہے، وہ مجھے شام ہو جاتی ہے، باہر دیکھتا ہوں رات ہو جاتی ہے، اور میرے پاس آتے ہیں مجھ سے منہ سے آواز بھی نہیں نکلتی، خاموشی ہو جاتی بالکل بالکل. سانس یعنی نیچے اوپر نہیں جب وہ ہوتا. آتی ہیں تو صبح ہوتی ہے، پھر دوپہر شام اچانک ہو جاتی ہے. جی دوپہر کی ٹائم تھی. یہ لوگ جو عورتیں میرے پاس آتی ہیں اچانک شام ہو جاتی ہے، رات ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، رات ہو جاتی ہے. اور دوسرا خواب یہ پھر چند دن کے بعد میں نے دیکھا تھا، کوئی بلی کا بچہ ہے، گاڑی میں تھا اور گاڑی سے جیسے اترا مجھے پتا نہیں چلا. پھر جو میں آیا آدھا بلی کا بچہ گاڑی میں تھا، آدھا نیچے آدھا ہوا تھا. اچھا ٹھیک ہے. آپ کام کیا کرتے ہیں؟ میرا سر سیلون ہے. سیلون ہے. اچھا یہ بتائیں کہ نماز پابندی سے پڑھتے ہیں آپ؟ الحمدللہ سر. پچھلے اس دسمبر میں 5 تاریخ کو میں عمرے پہ بھی گیا تھا، 15 دن کا پیکج. اس کے بعد میں نے اس طرح خواب دیکھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار زیارت نصیب فرمائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہم سب کو دعا میں یاد رکھیے گا. بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں شامل ہوئے. ایک اور کال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں عالمگیر سے بات کر رہی ہوں. تو میں نا خواب میں دیکھتی ہوں کہ میرا جوتا چینج ہوتا ہے. کسی محفل میں جاتی ہوں نا تو میرا ادھر ایک پاؤں کا جوتا چینج ہو جاتا ہے. جوتا چینج ہوتا ہے ایک پاؤں کا. ٹھیک ہے جی. تو پھر میں خواب دیکھتی ہوں کہ دوبارہ پھر میں خواب دیکھتی ہوں تو پھر بھی میرا وہ اسی طرح محفل میں جاتی ہوں تو میرا ایک پاؤں کا جوتا کسی سے چینج ہو جاتا ہے. دوبارہ خواب میں دوبارہ پھر جوتا غائب ہوتا ہے دوسرے پاؤں کا. جی 2 بار یہ میرا خواب ہوتا ہے. تو تیسرا خواب میں نے دیکھا ہے. آپ میرڈ ہیں؟ آپ میرڈ ہیں؟ جی میرڈ ہوں. آپ کے شوہر کیا کام کرتے ہیں؟ بس ہمارے گھر پرابلم چل رہی ہے، وہ اپنے. اچھا اصل میں آج یہ خواب جو بتایا مفتی صاحب تقریباً معاملے تک پہنچ گئے تھے، صرف ہم تصدیق چاہ رہے تھے. آپ نے بتا دیا کہ پرابلم چل رہی ہے. ہم دعا گوئیں اللہ تعالیٰ آپ دونوں کے دل میں محبت پیدا فرما دے. آپ کا بہت بہت شکریہ میری بہن. جی مفتی صاحب.
پچھلے ہفتے کا خواب لیں گے پہلے؟ جی پہلے وہ لوں گا، اور اس میں جو آپ نے اہل علم کی بات کی ہے، طالب علم کی بات کی ہے، مجھے واٹس ایپ پہ کسی نے یہ میسج بھیجا، ویسے تو بالکل بیکار سے SMS ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات کوئی بندہ جو کام کا بندہ ہوتا ہے وہ کام کی بات بھیج دیتا ہے کبھی کبھار، تو بعض باتیں کلک کر جاتی ہیں کہ دو دوست تھے اور کیا کہتے ہیں ایک عرصے کے بعد ملے. اچھا، ایک دوست جو ہے وہ ذرا سا دیندار تھا، دین سے محبت کرنے والا تھا، دوسرا دوست دین بیزار تھا. اس کے 2 بیٹے تھے، تو اب بہت عرصے کے بعد جب بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچے تو دونوں پھر کہیں زندگی کے موڑ پر مل گئے. تو جو دین سے محبت کرنے والا تھا اس نے پوچھا کہ یار تم ایک بیٹے کو ڈاکٹر بنا رہے تھے اور تمہارا ایک بیٹا تھا وہ ذرا مستانہ سا تھا، وہ تم جسے بیوقوف کہتے تھے. تو اسے روتے ہوئے بتایا کہ جس بیٹے کو ڈاکٹر بنایا، لاکھوں روپے خرچ کیے، وہ ایسا بیرون ملک گیا کہ واپس پلٹ کر نہیں آیا، مجھے آج تک پوچھتا بھی نہیں ہے. اور کہا کہ جو مستانہ سا تھا جس کو میں بیوقوف کہتا تھا اسے مدرسے میں ڈال دیا. پھر کیا ہوا؟ کہا کہ حیرت کی بات یہ کہ آج وہی مستانہ اور بیوقوف مجھے سنبھال رہا ہے، میری خدمت کر رہا ہے. تو دنیا کا علم دیں لیکن دین کا علم دینا نہ بھولیں. دین کے علم کو ایک عامیانہ نہ لیں، بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ دنیا کا علم جو ہے نا اس میں فقط دنیا کا فائدہ ہے، لیکن جو دین کا علم ہے نا اس میں دنیا کا فائدہ بھی ہے اور دین کا فائدہ، آخرت کا فائدہ بھی ہے. ماشاءاللہ. تو ہمیں آخرت کے فائدے کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. مجھے شامل کریں کالر کو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں جیلم سے بات کر رہی ہوں. جیلم سے. تو بھائی میرا خواب ہے کہ میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ میری قمیض جو ہے نا وہ پیچھے سے بیک سائڈ سے نہیں ہم نہیں سن سکے. ایک منٹ میری بہن ذرا سا دھیرے دھیرے اور اونچی آواز میں بولیے گا. کیا کہا آپ نے؟ بھائی میری آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے، فرمائیے. بھائی میں نے خواب میں دیکھا نا کہ میری پیچھے سے نا قمیض جو ہے، قمیض وہ میری اپنی رشتہ داری ہے نا تو وہ میرے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، ایسے ہی نا میری پیچھے سے قمیض ہٹا دیتی ہے میری کمر سے. ٹھیک ہے. تو میں کہتی ہوں کہ ادھر لوگ تو کوئی نہیں تھے، ایک بندہ ہے وہ دیکھ رہا ہے تو تم نے یہ کیا کیا ہے. اس بات سے نا میں بہت زیادہ شرمندہ بھی ہوتی، پریشان بھی ہو جاتی ہوں. چلے ٹھیک. اچھا، ان سے کوئی ایسی بات تو نہیں ہے آپ کی؟ نہیں بھائی. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ. آپ پروگرام میں شامل ہوئے، اپنا بیت خیال رکھیے گا. اور خواب کیا کہتا ہے پروگرام دیکھتے ہیں انشاءاللہ. مفتی سہیل صاحب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں. مجھے بتایا گیا کہ ہمیں جانا ہے لیکن تھوڑی سی دیر کے لیے جانا، آپ کہیں نہیں جائیے گا. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. جی ناظرین، آپ نے خواب سنائے، ہم نے سنے، اور کیا کہتے ہیں اب آپ سنیے. مفتی سہیل صاحب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں. شکیل صاحب نے ایبٹ آباد سے یہ پوچھا کہ انہوں نے اپنی والدہ مرحومہ کو خواب میں دیکھا کہ ان کے بازوؤں پر لیٹی ہوئی ہیں اور بازو پر لیٹی ہوئی ہیں، اور ان کا بھائی سامنے کھڑا وہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھے کچھ بتاتے نہیں ہو کہ میری ماں بیمار ہے کیا نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد وہ ہچکی لیتی ہیں اور ڈیتھ ہو جاتی ہے. انہوں نے کہا ڈکار لیتی ہیں، ڈکار نہیں تو وہ ہچکی ہوتی ہے، تو پھر ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. دیکھیں بعض اوقات جس طرح میں نے ان سے پوچھا نا تو انہوں نے بتایا کہ بھائی بعض اوقات گلہ یہ کرتا تھا کہ تم مجھے کچھ بتاتے نہیں ہو. تو ہو سکتا ہے کہ کسی وقت والدہ بیمار ہوں، بعض اوقات ایک بھائی کوئی بھائی اگر دور ہو تو اسے نہیں بتاتے کہ اس کو کہیں مطلب پریشان نہ ہو جائے، ٹینشن میں نہ آ جائے، تو اس لیے وہ چھپاتے ہیں. اور ایسا کوئی معاملہ ہوا ہوگا کہ اس نے آ کر یا وہاں سے فون کر کے فون کے ذریعے ان سے گلہ کیا ہوگا. بعض اوقات ایسے جو اہم معاملے ہوتے ہیں وہ دماغ میں کسی نہ کسی حصے میں محفوظ ہو جاتے ہیں، اور پھر زندگی میں کسی بھی مرحلے پر ایک یوں سمجھنے کی جو کیمرے کی ریل ہوتی ہے نا، تو اسی طرح کسی مرحلے پر وہ پھر بے ربط سے خواب بندہ دیکھ لیتا ہے. تو ایسے خوابوں کی کوئی تعبیر عام طور پر نہیں ہوتی، اسے خواب ہمت کہتے ہیں، جس کا میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. تو اس خواب کی کوئی تعبیر نظر نہیں آ رہی. لیکن میں آپ کو ایک بات عرض کروں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے خاص طور پر ماں ہے یا والد ہے، جب اس طرح خدا نہ خواستہ بیمار ہو جائیں یا کچھ ہو جائے کہ بچنے کی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے امید نہیں ہے اور ڈاکٹرز نے جواب دے دیا، تو بہرحال خبر کر دینی چاہیے، کسی نہ کسی بہانے سے ان کو بلا لینا چاہیے تاکہ وہ یہاں پر آ کر دیکھ لیں. اور پھر ایک ہوتا پتہ کیا ہے کہ جب بندہ آخری ٹائم اپنے والدین کے ساتھ گزارے نا اور ان کے سامنے اگرچہ والدین کا سانس نکلے تو انہیں ایک اطمینان ہوتا ہے کہ میرے سامنے وہ اس دنیا سے گئے ہیں، پھر وہ دعائیں مغفرت بھی کرتا ہے. اگر وہ سامنے نہ ہونا تو پھر ایک دل میں بے چینی سی رہتی ہے جو پوری زندگی اس سے اس بات کا قلق رہتا ہے کہ میں اس وقت موجود کیوں نہیں تھا. تو بہرحال خبر کر دینی چاہیے، کسی نہ کسی حوالے سے ان کو بلا لینا چاہیے کہ جی تھوڑا بیمار ہے، ذرا آپ آ جائیں، آپ کو یاد کر رہے. جب آ جائیں تو سچویشن ان کے سامنے ہوگی، سب پتہ لگ جاتا ہے پھر. تو لہٰذا چھپائے نہیں، بتا دینا بہتر ہوتا ہے تاکہ بعد میں گلے شکوے نہ
ہوں. بہرحال اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے. اس کے بعد اچھا بعض اوقات پتہ کیا ہوتا ہے, ہر شخص جو خواب بیان کرنے والا ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے میرا خواب بڑا اہم ہے, اور جب میں اس طرح کہتا ہوں کہ یہ خواب ہمت سے اس کی کوئی تعبیر نہیں, تو کہتے ہیں کہ یار یہ دیکھو اتنا میں نے خواب دیکھا, فون کیا, پوچھا, انہوں نے کہا کہ کوئی جو تعبیر نہیں بن رہی. تو مجھے ظاہر ہے قرآن و سنت کی روشنی میں بتانا ہوتا ہے, تو جو میں حق سمجھتا ہوں وہ میں عرض کر دیتا ہوں. مجھے کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرنا ہوتا, مجھے اللہ تعالیٰ کی رضا سامنے رکھ کر قرآن و سنت کی روشنی میں بتانا ہوتا ہے. تو جو اصول قوانین کے مطابق ہوتا ہے میں وہی عرض کرتا ہوں. اس کے بعد یوکے سے بہن نے یہ پوچھا کہ ان کی بہن اور بھائی ان کے گھر اکٹھے ہوتے ہیں اور عام طور پر ساتھ ساتھ نہیں ہیں, الگ الگ رہتے ہیں, لیکن خواب میں یہ اکٹھا دیکھتی ہیں. اچھا دونوں کے گھر میں مٹی ہے, دونوں کے گھر میں مٹی یہ صاف کر رہی ہیں. بہن کا جو گھر ہے وہ صحیح صاف نہیں ہوتا, بھائی کا صاف ہو جاتا ہے, بھائی کا گھر صاف ہو جاتا ہے. بڑا واضح خواب ہے. میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ کچھ آپس میں ان کی چپکلش ہے. اچھا چپکلش کیسی ہے کہ اس میں یہ اشارہ ہو رہا ہے, اب مجھے نہیں پتا کیا ہے کیا نہیں. اشارہ یہ ہو رہا ہے کہ بظاہر ہو سکتا ہے کہ وہ آپس میں ملتے جلتے بھی ہوں, لیکن دل کے اندر دونوں کے باتیں ہیں. اچھا یہ ہماری بہن میرے خیال سے کال ہے, تو اب لے لیں فوراً, کال لے لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ تفصیل سے لیں گے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, مفتی صاحب کو میرا سلام. السلام. بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں دبئی سے بات کر رہی ہوں. جی جی فرمائیے. جی میرے دو خواب ہیں مفتی صاحب سے پوچھنا. جی فرمائیے. ایک تو یہ ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا باغ ہے, اور باغ میں جو ہے میں ٹہل رہی ہوں, اور جو بہت ساری عورتیں ہیں وہ برقعے پہنی ہوئی ساتھ, اور ان کے چہرے ماشاءاللہ سب کے چمک رہے. اور ایک دور ایک کوئی آدمی بھی کھڑا, وہ عبایا کندورا پہنا ہوا ہے وائٹ کلر کا, اور وہ چہرہ بھی ان کا بھی بہت چمک رہا ہے, مسکرا رہے ہیں. اور جو جتنی عورتیں ہیں وہ سب مجھے دعائیں دے رہی ہیں. دعائیں دے رہی ہیں؟ جی جی ہم سن رہے ہیں, آپ کو دعائیں دے رہی ہیں, ٹھیک ہے جی. اور میں جو ہے یعنی گھوم رہی ہوں, پھر ایک جگہ جا کے بیٹھتی ہوں, تو ایک جو ہے کھڑی ہوتی ہیں وہ مجھے جگہ دیتی ہیں بیٹھنے کے لیے. پھر میں سب سے مل کے میں نکل رہی ہوں وہاں سے, تو میں یعنی مجھے دعائیں دے رہی ہیں, سلام کر رہی ہوں. پھر جب منہ ان کا بالکل اتر گیا سب عورتوں کا نا, تو پیچھے میں نے دیکھا, پیچھے دیکھ کے منہ خراب کر رہی ہے اپنا, منہ کو عجیب بنا لیا. اچھا. تو میں نے پیچھے دیکھا تو میری ساس اور میرے ہسبینڈ بھی کھڑے. تو میں نے کہا کہ نا میری ساس کو بھی میں نے کہا کہ سلام کریں ان کو, تو میری ساس نے بھی منہ بگاڑ لیا, سلام نہیں کہ میری آنکھ کھل گئی. اس سے پہلے میں نے دیکھا تھا خانہ کعبہ غلاف جو ہے ہل رہا ہے, اس کے بعد میں عمرہ گئی تھی. یہ دو خواب میں نے اسی درمیان دیکھے تھے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے جو ہسبینڈ ہیں کیا کام کرتے ہیں؟ وہ میرے ہسبینڈ ورک شاپ گیراج میں کام کرتے ہیں. اچھا اچھا. آپ نماز کی پابندی فرماتی ہیں؟ جی میں ماشاءاللہ پڑھتی ہوں نماز. اور ہسبینڈ بھی پڑھتے ہیں؟ جی ہسبینڈ بھی پڑھتے, پہلے نہیں پڑھتے تھے, پھر اب پابند ہو گئے نماز. اچھا یہ بتائیں کہ جو آپ کی ساس ہے وہ ماشاءاللہ حیات ہے؟ جی حیات ہے. اچھا آپ نے ان عورتوں کو سلام کرنے کے لیے کہا تو انہوں نے سلام نہیں کیا؟ نہیں, انہوں نے عورتوں نے جو منہ بنایا نا, تو میں نے پیچھے دیکھا تو میرے ہسبینڈ اور وہ میری ساس کھڑی. اس سے پہلے مجھے نظر نہیں آیا, پر جو انہوں نے منہ بگاڑا نا تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ دونوں کھڑے تھے, ہسبینڈ اور ساس. تو میری ساس جو ہے وہ, میں نے ان عورتوں کو میں نے کہا میری ساس کو بھی ہاتھ ملائے, تو انہوں نے نہیں ملایا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. دبئی جی. تو میری ساس نے کہا, میں نے کہا میری ساس کو کہ آپ ملا لیں, یہ نہیں ملا رہے, آپ ملا. تو انہوں نے بھی منہ بگاڑ لیا, میری آنکھ کھل گئی. چلے ٹھیک ہے. خواب کیا کہتا ہے دبئی صاحب شامل ہوئی, انشاءاللہ ہم بتائیں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شامل ہونے کا. جی تو یہ یوکے والا جو بہن کا خواب ہے یہ صاف بتا رہا ہے کہ ان کے بھائی اور بہن کے جو دلوں میں باتیں آ چکی ہیں. اچھا یہ ہماری بہن صلح کروانے میں لگی ہوئی ہیں, کافی کوشش بھی کر رہی ہیں. فَأَصْلِحُوا قرآن کریم میں حکم بھی ہے کہ لوگوں کے مابین صلح کرواؤ. یہ بڑی اچھی عادت ہے, اور یہ اللہ رب العالمین کو بڑا ہی پسند ہے. اب دونوں کے گھر میں جو مٹی ہے یہ دل کے اندر گرد و غبار کا ہونا ہے. اچھا یہ صاف کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, اور کرنی بھی چاہیے, بالکل اچھی بات ہے. خواب یہ بتا رہا ہے کہ بھائی کا دل صاف ہو چکا ہے اور بہن کا تھوڑا سا باقی ہے, تھوڑی سی اور محنت کریں. اور اگر دونوں میں سے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے تو میں عرض کروں گا کبھی یہ نہ سمجھے کہ اس کی غلطی ہے اور یہ میں ایسے صلح نہیں کروں گی, اس نے مجھے یہ کہا وہ کہا. نہیں, دیکھیں وہ آپ کا بھائی ہے, اور بھائی سے کہوں گا وہ آپ کی بہن ہے. دونوں میں سے جو قدم بڑھائے گا نا وہ نمبر لے جائے گا.
جو بھی صلح کے لیے قدم بڑھائے گا وہ نمبر لے جائے گا۔ میں یہاں پر پہلے بھی یہ واقعہ عرض کر چکا ہوں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بھائی تھے، سوتیلے بھائی، محمد بن حنفیہ جن کا نام ہے رضی اللہ تعالی عنہ، حسین کریمین کے یہ سوتیلے بھائی ہیں۔ اب ہوا یہ کہ کسی بات پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اور امام یہ محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، ان کی آپس میں کچھ بات چیت ہو گئی۔ ہوا یہ کہ پھر خط لکھا انہوں نے، اور پھر کہا کہ یہ خط میں جو میں تمہیں لکھ رہا ہوں، اور اس خط کو جیسے ہی آپ پڑھیں آپ میرے پاس صلح کے لیے فوراً حاضر ہو جائیں، تشریف لے آئیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے یہ خط کیوں لکھا اور میں آپ کے پاس صلح کے لیے کیوں نہیں آیا، کیونکہ میں چھوٹا ہوں، آپ بڑے ہیں، اب جو ہے وہ عزت مقام بھی بڑے ہیں۔ میں اس لیے صلح کے لیے نہیں آیا کہ اگر میں آتا تو میں فاطمہ کے لال سے آگے بڑھ جاتا، لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ فاطمہ کے لال سے آگے نہ بڑھوں، آپ میرا خط پڑھیں، فوراً صلح کے لیے تشریف لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو انہوں نے یہ پڑھا تو مسکرا دیے اور فوراً صلح کے لیے تشریف لے گئے۔ تو یہ نہ دیکھیں جو قدم بڑھائے گا وہ اللہ کے حضور نمبر لے جائے گا۔ اب اللہ کے حضور کس کو نمبر بنانے ہیں وہ سوچ لیں۔ تو لہٰذا کسی بھی بھائی کے متعلق، بہن کے متعلق دل میں گرد و غبار نہیں رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد بہن نے خوشاب سے یہ پوچھا کہ ان کی جو ہے وہ یعنی یہ خواب دیکھا، بلکہ ایک بھائی نے پوچھا، یاسین جن کا نام ہے، انہوں نے کہا کہ ان کی وائف نے خواب دیکھا کہ مسجد میں نماز پڑھ رہی ہیں اور وہاں پر برقعے والی عورتیں بھی ہیں، یعنی عورتیں ہیں، ان کے حصہ اور وہاں قربانی بھی ہو رہی ہے، تو ان کے حصے کا جو گوشت ہے وہ درختوں پر لٹکا ہوا ہے اور ان کے حصے کا جو گوشت ہے وہ سامنے رکھا ہوا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ آج کل جو ہمارے یہاں اول تو ہم عمل کی طرف نہیں آتے، اور عمل کی طرف آ بھی جاتے ہیں تو لوگوں میں دکھاوے کا جذبہ بہت زیادہ ہے۔ میں رات کو اڑ جاتا ہوں، تہجد تو نہیں چھوڑتی، تہجد بھی پڑھ لیتا ہوں، یہ بھی کر لیتا ہوں، روزہ بھی رکھ لیتا ہوں، ایام بیت کی بھی روزے رکھ لیتا ہوں، ہر پیر کو تو روزہ ہو ہی جاتا ہے، جمعے کو بھی رکھ لیتا ہوں، جمعرات کو بھی رکھ لیتا ہوں۔ یعنی باتوں میں اپنی عبادات کا ذکر کرنا، اپنی عبادات کا ذکر اس انداز سے کرنا کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ میں بڑا نیک ہوں یا میں بڑی نیک ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ آپ کسی اور کو نہ دیکھیں، ماشاءاللہ آپ نیک خاتون ہیں اور آپ اپنے آپ کو اس طرح مسجد میں دیکھ رہی ہیں۔ آپ کے ہسبینڈ نے بتایا کہ آپ ماشاءاللہ عمرہ بھی کر کے آئی ہیں، اور عمرہ جو کر کے آتا ہے نا، جب عمرے سے فارغ ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہ نہیں چھوڑتا، اس کی مغفرت فرماتا ہے، اور فرمایا کہ عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والے یہ اللہ کے وفد ہیں، وفود ہیں۔ تو فرمایا کہ جو اللہ کا وفد ہو، وفود ہو، تو اللہ رب العالمین ان کی کتنی عزت، کتنی تکریم کرتا ہوگا۔ تو لہٰذا آپ خوش نصیب ہیں، اور جو حصے کا گوشت آپ دیکھ رہے ہیں سامنے رکھا ہوا ہے تو یہ انشاءاللہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے، اور آپ اسی انداز کو رکھیں، عبادات جو کر رہی ہیں وہ کرتی رہیں، اور لوگوں کے لیے جو خدمت کا جذبہ بھی ہے وہ بھی رکھیں، انشاءاللہ آپ کے لیے مستقبل میں بہت بہتر ہوگا۔ اور میں یہی عرض کروں گا کہ دوسروں کو نہ دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں صرف۔ اس کے بعد جو ہے وہ کوئٹہ سے بھائی نے یہ پوچھا کہ انہوں نے عورتوں کو برقعے میں دیکھا۔ کال لے لیں آپ کی اجازت سے، بہت دیر سے منتظر ہیں ہمارے بھائی جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں شارجہ سے بات کر رہی ہوں۔ جی فرمائیے۔ جی مجھے پوچھنا تھا میرے ہسبینڈ کے بارے میں کہ میں ان کو خواب میں یعنی بار بار اونچائی سے گرتے ہوئے دیکھتی ہوں۔ اچھا، بہت اونچائی سے گرتے ہوئے دیکھتی ہوں۔ کیا کام کرتے ہیں؟ کام کیا کرتے ہیں آپ کے شوہر؟ ہیلو، آپ کے شوہر کیا کام کرتے ہیں؟ جی ان کی گروسری کی دکان۔ گروسری کی دکان ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کاروبار کے معاملے میں پریشان رہتے ہیں؟ نہیں، کبھی صحیح ہے، کبھی پریشان تھوڑا سا ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کبھی صحیح۔ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی ٹھیک ہے، شاہجہاں پور۔ اچھا، دوسرا میرا خواب یہ ہے کہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی شارجہ سے۔ شارجہ سے، سوری، ٹھیک جی فرمائیے، اگلا خواب کیا ہے آپ کا؟ جی میرا دوسرا خواب یہ ہے کہ میں عرصے سے یہ خواب دیکھتی ہوں، بہت سال ہو گئے، میری گود میں چھوٹا بچہ دیکھتی ہوں اور میں فیڈ کرا رہی ہوں اسے، بس یہ بہت دیکھتی ہوں میں، بہت عرصہ گزر گیا۔ شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ میری شادی کو 22 سال ہو گئے۔ بچے ہیں آپ کے؟ جی میرے 4 بچے ماشاءاللہ۔ چلے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے بہن۔ اچھا، کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی رشتہ دار کا بچہ آپ نے گود لیا ہو تو اسے بھی فیڈ کروایا ہو، کبھی ایسا ہوا ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہوا، بس میں یہ خواب بہت عرصے سے دیکھ رہی ہوں۔ چلے آپ اچھا یہ بتائیں کہ آپ اپنے بچوں کے مستقبل کے معاملات میں بہت زیادہ کانشیس ہیں؟
جی بہت سوچتی ہوں. ٹھیک ہے. بہت سوچتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا خواب کیا کہتا ہے بتائیں گے, اور جو بہن بھائی کا خواب جمع ہے سب انشاءاللہ بتائیں گے. لیکن وعلیکم السلام. لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد ملتے ہیں ناظرین, ایک بریک کے بعد. ناظرین میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگ بہت کانشیس ہوئے ہیں کہ خواب کیا کہتے ہیں, ٹی وی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ایسا ہی ہے نا. چلے پھر چلتے ہیں اس کی طرف کہ خواب کیا کہتے ہیں. اچھا, کوئٹہ سے بھائی نے خواب پوچھا کہ عورتوں کو برقعے میں دیکھا, حجاب میں دیکھا, اور جب میں دیکھ رہا تھا تو اس وقت دوپہر تھی, پھر شام ہو گئی, پھر اچانک رات ہو گئی. میرے جو یہ بھائی ہیں نا, یہ تھوڑے سے لاپرواہ قسم کے ہیں, تھوڑے سے مطلب اچھا سوچتے بہت زیادہ ہیں. اچھا, سوچنے کے بعد پھر ان کے خیالات بڑے منتشر ہیں, اور میں ایسے بھائیوں کو عام طور پر یہی مشورہ دیتا ہوں کہ زیادہ سوچنے سے بہتر یہ ہے کہ ایک حد تک سوچیں, مشاورت کریں کہ وشاورہم فی الامر, اپنے معاملات میں مشورہ ضروری ہے, لیکن اس کے بعد پھر کر گزریں. جب مشورہ صحیح آئے اور ایک سوچنے کے بعد, سمجھنے کے بعد, پھر کام کو ڈیلے نہ کریں. کام کو ڈیلے کریں گے, سوچیں زیادہ ہوں گی, پھر ایسے خواب دیکھیں گے. تو یہ پہلا جو خواب ہے آپ کا, یہ منتشر خواب کہلاتا ہے, خواب احلام جسے کہتے ہیں. تو اس کی تعبیر نہیں بن رہی. گاڑی میں ہیں, بلی کا بچہ آدھا گاڑی میں ہے اور آدھا جو ہے نا وہ باہر ہو جاتا ہے, یعنی اس کا مطلب مر جاتا ہے. تو یہ بھی آپ کی لاپرواہی سے, یعنی خواب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو نظر نہیں آیا. تو اسی طریقے سے یہ زندگی میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ حقیقت میں آپ بڑے لاپرواہ قسم کے ہیں, اور اپنے معاملات میں آپ کو خیال نہیں ہوتا. اپنی سراؤنڈنگ میں آپ دیکھیں کہ کون کون آپ کے رشتہ دار ہیں, عزیز و اقارب ہیں, یا کسی دوست کو آپ کی ضرورت ہو سکتی ہے, یا گھر میں آپ کی ضرورت ہو سکتی ہے. اگر میرڈ ہیں تو گھر میں آپ کی ضرورت ہے. تو لہٰذا فقط اپنا اپنا نہ کریں, اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے, دوسروں کے لیے جینا سیکھیں. یہ زندگی کے لیے بہت ضروری ہے. اور اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. یہ بڑا ایک میں لاجواب نسخہ دے رہا ہوں کہ اشکر بھائی میں آپ سے پوچھوں, آپ مجھ سے پوچھیں, میں کہوں گا یار میں یہ چاہتا ہوں, آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کی مدد کرے, میری مدد کرے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ رب تعالیٰ بغیر کہے ہماری مدد فرمائے, تو اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم بندوں کی, مخلوق خدا کی مدد کرو. جب مخلوق خدا کی مدد کرو گے, اللہ تعالیٰ تمہاری مدد میں رہے گا. سبحان اللہ. تمہارے سارے کام غیب سے انشاءاللہ ہو جائیں گے. تو لہٰذا اپنے لیے ہر کوئی جیتا ہے, دوسروں کے لیے بھی جینا سیکھیں. اس کے بعد مہر النساء نے فیصل آباد سے یہ پوچھا کہ ان کی بہن کی شادی کو 1 سال گزر چکا ہے, اور ان کی گود میں ایک بچہ ہے, اور وہ اسے فیڈ بھی کروا رہی ہیں. انہوں نے بتایا کہ ان کی بہن کچھ بیمار ہیں. خواب یہ بتا رہا ہے کہ انشاءاللہ بیماری صحیح ہو جائے گی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد سے بھی نوازے گا. لیکن میں ان کی وساطت سے ان کی بہن کو, ان کے ہسبینڈ سے بھی کہوں گا کہ نماز کبھی نہ بھولیں, فرائض واجبات سنتوں کی پابندی فرمائیں, جتنا ہو سکے نیکیوں کی طرف رغبت کریں, اور اللہ کی راہ میں صدقات خیرات کا بھی جتنی بھی طاقت ہے, جتنی بھی استطاعت ہے, اہتمام کرتے رہیں. انشاءاللہ خیر ہی خیر ہوگی. پھر بہن نے یہ پوچھا کہ کبھی کہیں پر جاتے ہیں جوتا چینج ہو جاتا ہے. 1-2 مرتبہ انہوں نے یہ خواب دیکھا کہ جوتا چینج ہو رہا ہے. میں اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا, یہ خواب بہت کچھ بتا رہا ہے, لیکن یہ خاص طور پر ہے کہ ان کے اور شوہر کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ نہیں ہو رہی, ایک دوسرے کی بات کو نہیں سمجھ رہے. تو میں بس یہی عرض کروں گا کہ اللہ رب العالمین دونوں کو ایک دوسرے کی بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میری بہن اگر وہ نہیں سمجھ رہے تو آپ اپنے گھر کو بچائیں, آپ سمجھیں, اپنے لیے نہیں اپنے گھر والوں کے لیے بھی. کہ ذرا سا آپ یہ تصور کریں کہ ایک اگر بیٹی خدا نہ خواستہ طلاق یافتہ ہو کر گھر پر آ جاتی ہے, تو اس کے والدین پر, اس کے بہن بھائیوں پر, دوسرے گھر والوں پر کیا بیتتی ہے, اس کا تصور وہی کر سکتا ہے کہ جس کے ساتھ یہ معاملہ ہے. لہٰذا اپنے گھر کو نہ بگاڑیں, اور اگر وہ نہیں مان رہے تو آپ مان جائیں, آپ سر جھکا لیں انشاءاللہ. کوئی میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ من تواضع للہ فقد رفع اللہ, یہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا, کسی اور کا کلام نہیں ہے, کہ جس نے اللہ کی ذات کے لیے تواضع اختیار کی, جھکا, تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین اسے بلندی عطا فرمائے گا. اور فرمایا کہ جو اللہ کی ذات کے لیے جھکا ہے نا, اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی بے عزتی ہوئی ہے, تو فرمایا کہ قیامت کے روز مجھ سے عزت لے لینا. یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے. تو اب اللہ کی رضا کی خاطر اگر ان کے شوہر دیکھ رہے ہیں, میں ان سے بھی یہی بات کہوں گا, ان کے لیے بھی یہی بات ہے, اور ان کی جو یعنی جس بہن نے ہمیں کال کی ہے ان کے لیے بھی یہی بات ہے کہ آپس میں اس طرح نہ کریں, ایک دوسرے کی بات کو انڈرسٹینڈ کریں, تو انشاءاللہ بڑی برکت ہوگی. اس کے بعد جو ہے وہ بہن نے جہلم سے یہ پوچھا کہ ان کی قمیص, کوئی ان کی رشتہ دار خاتون ہیں,
تو یہ جو انہوں نے بتایا کہ پیچھے سے وہ ہٹا دیتی ہیں، تو وہ جن کو انہوں نے خواب میں ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ایسا کام کر رہی ہیں کہ جو آپ کی عزت کے در پہ ہے، تو ایسا کام کہ بعض اوقات عزت کو ٹھیس پہنچتی ہے، تو آپ ان سے بہت احتیاط کریں، اللہ رب العالمین آپ کو ہر دشمنوں سے محفوظ فرمائے۔ یہ ناظرین شامل کرتے ہیں کالر کا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام اشکر بھائی، ٹھیک ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں احسن بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے۔ جی احسن بھائی۔ مفتی صاحب کو بھی السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی احسن بھائی۔ جی میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے جو بڑے بھائی ہیں مجھ سے تقریباً 1.5 سال بڑے ہیں، وہ بیٹھے ہیں اور میرا ایک دوست بیٹھا ہے۔ صبح کے وقت تقریباً دیکھا تھا میں نے خواب، تو وہ شاید سبزی کا گوشت کاٹ رہے ہیں یا کچھ ہے، تو وہ کٹنگ ہو رہی ہے گوشت کی، اور جیسے میرے جو بھائی کا ہے وہ ایک بکرا ہے اس کے پاس، تو میں نے کہا یار فہیم تم، یہ میرے بھائی کا نام فہیم ہے، تو میں نے کہا تم اپنا بھی کاٹ لو بکرا، تو اس نے کہا چلو ہم کاٹ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کچھ ٹائم بعد ہی جو ہے نا وہ میرے بھائی کا تھوڑا سا یہ وہ بائک سے جا رہا تھا، تھوڑا گرا ویرا، تو نارمل سینس یہ جاتا ہے کہ شاید صدقے کا تھا یا کیا مسئلہ تھا، تو وہ مفتی صاحب زیادہ بہتر بتا پائیں گے۔ نہیں میں سمجھا نہیں کہ آپ کے بھائی کے پاس حقیقت میں بکرا تھا؟ نہیں خواب میں دیکھا میں، خواب میں دیکھا تو آپ نے کہا کاٹ دو، انہوں نے نہیں کاٹا؟ نہیں انہوں نے کاٹا نہیں، وہ تو ایک تو بکرا کٹ رہا تھا، تو میں نے کہا یار یہ بھی کاٹ دو، تو کہنے لگا ہم تھوڑی دیر بعد کاٹتے ہیں اس کو۔ اچھا پھر وہ خواب مختصر سا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، مختصر خواب تھا، انہوں نے کاٹا نہیں وہ بکرا۔ چند دن بعد ہی میرے بھائی کا تھوڑا سا وہ بائک سے ایکسیڈنٹ بھی ہوا، تو میں نے کہا شاید یہ سینس ایک گیا میرا ایک۔ صحیح ہے صحیح ہے، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے صدقے کا بکرا خواب میں نہیں کاٹا، شاید اس کے ساتھ حادثہ ہو گیا۔ بہتر مفتی صاحب بتائیں گے ظاہر؟ جی بالکل بتائیں گے احسن بھائی، آپ کو بہت بہت شکریہ، اور دیکھتے رہیے گا انشاءاللہ مفتی صاحب بتائیں گے خواب کیا کہتا ہے۔ جی مفتی صاحب ہمارے پروگرام کے 3 منٹ رہ گئے آج کے۔ 3 منٹ رہ گئے، آپ چاہتے ہیں کہ بہت تیزی سے میں گزار سب کو نپٹا دیں۔ اچھا یہ بہن نے دبئی سے پوچھا کہ بہت بڑا باغ ہے، یہ ٹہل رہی ہیں، بہت سی عورتیں ہیں وہاں، چہرے چمک رہے ہیں، ایک مرد ہے وہاں پر، اس کا چہرہ بھی چمک رہا ہے، عربی ٹائپ وہاں مرد ہے، سب دعائیں دے رہے ہیں، پھر وہاں سے جب نکلتی ہیں تو سب مل کر جو ہے نا وہ ان کا موڈ ذرا خراب ہو جاتا ہے، پھر ان کی ساس بھی ہے، ہسبینڈ بھی ہیں، تو وہ بھی آتے ہیں، تو وہ عورتیں ان کو ہاتھ نہیں ہلاتی، تو جو ہے نا وہ یعنی نہ یہ ہاتھ ہلاتے ہیں نہ وہ ہاتھ ہلاتی ہیں، تو یہ تھوڑا سا یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ آپ ماشاءاللہ نماز کی پابندی کرتی ہیں اور نیکیوں کی طرف ہیں، تو یہ جو نیکی کرتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے وعدہ فرمایا کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ یہ خوشخبری تو ایمان والوں کو جنہوں نے اعمال صالحہ کی تو ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، تو یہ خوشخبری ایمان والوں کے لیے ہے۔ تو تھوڑا سا ہسبینڈ کو بھی کہیں کہ وہ دین کی طرف آئیں، اور کوئی کمی ہے تو اسے پورا کرنے کی کوشش کریں، اور ساس کے حوالے سے بھی عرض کروں گا کہ ظاہر ہے کہ آپ تو نہیں کہہ سکتی، لیکن اگر ہسبینڈ سے کہیں کہ وہ بھی کوئی دینی خامی ہے یا کوئی بھی ایسی بات ہے تو اسے دور کرنے کی کوشش کریں۔ خواب یہی بتا رہا ہے، باقی اللہ رب العالمین زیادہ بہتر جانتا ہے۔ بہن نے شاہجہ سے یہ پوچھا کہ ہسبینڈ کو ہمیشہ اونچائی سے گرتے ہوئے دیکھتی ہیں، اس کا مطلب یہ کہ مجھے بتایا کہ گروسری کا کام کرتے ہیں، یعنی شاپ ہے ان کی، تو یہ اپنے فیلڈ میں ترقی کرتے ہیں پھر ایک دم اپنے آپ کو بہت پیچھے محسوس کرتے ہیں، تو بہرحال اس کی وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، تو اپنے ہسبینڈ سے کہیں کہ وہ نماز کی پابندی فرمائیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ ہر نماز کے بعد 33 بار پڑھ لیں، اور آخر درود شریف، اور اس کے علاوہ یا وکیل یا اللہ کثرت سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اپنی فیلڈ میں ترقی عطا فرمائے گا۔ عرصے سے دیکھ رہی ہیں کہ بچے کو فیڈ کروا رہی ہیں، اس خواب کی تعبیر یہ ہے، دیکھیں مختلف سچویشن ہوتی ہیں، جو آپ کی سچویشن ہے، وقت مختصر ہے، بس یہی عرض کر رہا ہوں، اس کی تعبیر یہ کہ آپ اپنے بچوں کی ماشاءاللہ تربیت میں بہت زیادہ کانشیس ہیں، اور رہنا چاہیے کہ بچوں کی تربیت اچھے انداز میں ہو، اسے اللہ کا صحیح بندہ بنائے، رسول اللہ علیہ السلام کا صحیح امتی بنائے، تو انشاءاللہ وہ بڑا سروائیو بھی کرے گا، آپ کے لیے سایہ درخت بھی انشاءاللہ وہ بنے گا۔ پھر اس کے بعد آسن نے فیصل آباد سے پوچھا کہ بڑے بھائی ان کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، صدقے کی گوشت کی کٹنگ ہو رہی ہے، تو ان کے بھائی کے پاس بکرا ہے، یہ پورا خواب اس میں یہ بتا رہا ہے کہ ان کے بھائی جو اللہ کی راہ میں دیتے ہوں گے لیکن تھوڑے سے نا گھبراتے ہیں، یعنی تو ان کو دینا چاہیے۔ ویسے ایکسیڈنٹ جو ہوا ہے یہ کچھ بھی معاملہ ہو سکتا ہے، ان کی غلطی ہو سکتی ہے، اس کا خواب سے کوئی لنک نہیں ہے، لیکن اتنا عرض کروں کہ جو
صدقہ ہے نا وہ مصیبتوں سے پریشانیوں سے بچاتا ہے. میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ صدقہ دو کہ صدقہ ایسی دیوار ہے کہ جس کو مصائب و الام پھلانگ نہیں سکتے. اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ میری عمر طویل ہو چاہیے کہ اللہ کے بارگاہ میں صدقہ کثرت سے کرے. ماشاءاللہ موسیٰ، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ کو بہت بہت شکریہ. بہت کم وقت میں اور بہت سارے خوابوں کے حوالے سے بتایا اور بیچ میں آپ نے شرح والے سے ہمیں تبلیغی بیان بھی دیا. اللہ تعالیٰ کو جزا عطا فرمائے. ناظرین کرام، وہی بات کہ زندگی بہت مختصر سی ہے، اس کو ہم صحیح معنوں میں استعمال کر لیں. اللہ پاک سے پیار کریں، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم پیار کریں. میری تو یہی خواہش ہے، اس آس پہ جیتا ہوں، کہہ دے کوئی آ کر چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیں. زندگی بخیر. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کا میزبان آشکار داور حضرت علامہ مفتی سعود امجدی صاحب کے ساتھ پروگرام کو سجا کر سنوار کر انشاءاللہ پھر حاضر ہوگا. اللہ حافظ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.